मुबारक हो। आइए आज सुबह हम अपनी नसीहत के लिए खुदा का कलाम खोलें। करंथस की कलीसिया को लिखा गया बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका पहला बाब। करंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का पहला ख़त और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से खुदा के कलाम की तिलावत सुनिए। लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूँगा। कहाँ का हकीम, कहाँ का फ़कीर, कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला। क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफ़ी के वसीले से ईमान लाने वालों को निजात दे। चुनाचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोरावर है। आए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फ़ख्र ना करे। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यस्सू में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फ़ख्र करे वो खुदावन पर फ़ख्र करे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरी दानिश में आज का दिन दुनिया भर के तमाम मसीहों मुक़द्दसीन के लिए फ़ख्र करने का दिन है। किस बात पर फ़ख्र करने का दिन है? खुदावन यस्सु मसीह पर फ़ख्र करने का दिन है। और भी ये सिर्फ़ साल में एक दफ़ा नहीं आता है, बल्कि सारा साल हम अपने खुदावन पर फ़ख्र कर सकते हैं, जैसा कि हमें खुदा के कलाम में उस पर फ़ख्र करने की तालीम मिलती है। बुज़ुर्ग पौलुस रसूल गलतिया की कलीसिया को ख़त लिखते वक्त 6 बाब की 14वीं आयत में ये लिखते हैं कि खुदा ना करे कि मैं किसी और चीज़ पर फ़ख्र करूं सिवाय मसीह की सलीब पर। मसीही ईमान में सलीब एक मरकज़ी हैसियत रखती है। जैसे किसी भी इमारत में, मज़हब भी एक इमारत की तरह होता है, ईमान भी एक इमारत की तरह होता है। जिस तरह इमारत मुख्तलिफ़ सतूनों पर खड़ी होती है, पिलर्स पर खड़ी होती है, जिस पे सारी छत का वज़न होता है, तो मसीही ईमान में सलीब एक बहुत बड़ा पिलर है, हमारे ईमान का एक अहम हिस्सा है, जुज़ है कि मसीह
सलीब पर मुआ। मसीह के वक्त और उसके बाद के ज़माने में यूनानी लोगों ने सलीब को ना समझा और उनके नज़दीक किसी शख्स का किसी और के लिए सलीब पर मरकर निजात हिंदा बन जाना उनकी निगाह में बेवकूफ़ी था, क्योंकि वो अपने आताई बड़ा अक्लमंद समझते थे। वही वो लोग हैं जिन्होंने उस वक़्त से लेकर आज तक दुनिया में फ़लसफ़ा मुतारफ़ करवाया है। फ़लसफ़े का लफ्ज़ी मतलब भी है हिकमत से प्यार करना। दो अल्फाज का मजमू है, फ़िलो एंड सोफ़िया। तो फ़िलासफ़र वो शख्स होता है जो हिकमत से, दनाई से, फ़हम से जो प्यार करने वाला होता है, और यही लोग मुतालिया के शौकीन होते हैं। और हमने पढ़ा कि यूनानी लोग हिकमत तलाश करते हैं, वो अपने ताई दना समझते थे, और जब पौलुस रसूल जैसे खादम मसीह की सलीब का ज़िक्र करते थे तो ये उनकी समझ से बाहर था, ये एक बेवकूफ़ी थी उनके लिए। इसी तरह से यहूदियों के लिए सलीब पर मारा जाना एक शिकस्त खुर्दा हारे हुए शख्स की तस्वीर थी कि जो अपने ताई बचा ही ना सका। तो सलीब यहूदियों के लिए लिखा है कि ठोकर का बायस बनी, क्योंकि वो इस भेद को जो उनकी निगाह में बेवकूफ़ी है, जिसके अंदर खुदा की हिकमत छिपी हुई है, तो वो इससे ठोकर खा गए, मुखालफत करते रहे। अगर वो मसीह को जानते तो वो जलाल के खुदावंद को लिखा मसलूब ना करते, तो उन्होंने इसको समझा ही नहीं है। वो समझते हैं कि ताकत, ज़ोर, शान व शौकत अगर किसी लीडर के पास है तो उसकी तो पैरवी की जा सकती है, लेकिन जो तमाचे खाता है, जो लोग इल्ज़ाम लगाएं आगे से जवाब ही नहीं देता, अपना दफा ही नहीं कर पाता है, और जिसके सर धरने की ही कोई जगह नहीं है, और जो तालीम भी ऐसी देता है जो कि नाकाबिले अमल है कि अगर तुम्हारे एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूसरा भी फेर दो, सताने वालों के लिए दुआ करो और अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, तो वो इस तरह की बातें उनके फहम से, उनकी समझ से बाहर थी। तो ना सिर्फ सलीब हमारे लिए, हमारे ईमान के एतबार से एक अहम सतून है, मरकज़ी हैसियत रखती है, लेकिन शैतान को, और शैतान जिन लोगों के अंदर काम करते हैं उनको सलीब ही से नफ़रत है। दुख की बात है, कभी कभी पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जहाँ सलीब की बेहुरमती की गई है, जहाँ मुर्दे कब्रिस्तान में जाकर कब्रों के ऊपर जो सलीबें अवेज़ा हैं उनको, उनकी बेहुरमती करके उनको तोड़ा गया है। अंदर नफ़रत है और समझ से बाला खुदा का मुकाशफा ऐसे लोगों को सलीब की बरकत से महरूम रखे हुए है। लेकिन कोई मसीह ना सलीब से शर्माता है और ना उसको शर्माना चाहिए। सलीब सिर्फ एक निशान नहीं है, सलीब के साथ एक पैगाम जुड़ा हुआ है। लिखा है सलीब का पैगाम। सलीब के अंदर एक पैगाम है। पैगाम क्या है? कि मसीह हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मुआ, फिर दफन हुआ और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसी को खुशखबरी कहते हैं। यही सलीब का पैगाम है कि एक शख्स इंसानियत का जामा पहनकर खुदा में से खुदा, नूर में से नूर इस दुनिया में आया और उसने इंसानों के गुनाह और बदियां अपने ऊपर उठा ली और उनकी निजात का बंदोबस्त किया एक ही बार कुर्बान होकर, ताकि साल हर साल
बैलों और बकरों और जानवरों की कुर्बानियाँ खुदा के हुजूर गुनाहों की बख्शिश की खातर ना गुजरानी पड़े। तो लिहाजा लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। कोई शख्स भी किसी नुकीली चीज़ पर अपना नंगा पाँव मारेगा तो ज़ख्मी उसी ने होना है, कील को कोई नुकसान नहीं है। और मैं आज कहना चाहता हूँ कि कलीसिया को बहुत दुआ की ज़रूरत है कि खुदा हमारे इर्द गिर्द इंसानों के ज़हनों को खोले ताकि वो तासब से पाक होकर जो ज़िंदगी का मालिक है, जिसने मौत का दुख सहकर इंसानों को ज़िंदगी देने का बंदोबस्त किया है, दूसरे लोग भी उसे पहचाने और हम जो पहचान चुके हैं जितना भी उसका शुक्र करें, उसकी कदर करें, उतना ही कम है। तो सलीब का पैगाम सलीब के साथ जुड़ा हुआ है। हर सच्चा मसीही अपने मुंह से कुछ भी ना कहे तो भी वो अपनी ज़ात में, अपने किरदार में सलीब का पैगाम लिए हुए माशरे में फिरता है। जब वो सलीब वाले की तालीमात पर अमल करता है, उसके नक्शे कदम पर चलता है और उसकी तालीम को याद करके उस पर अमल करता है, तो वो दुनिया के सामने खामोश ज़बान में भी वो सलीब का पैगाम फैलाता है। जिनकी देखने वाली आँखें होती हैं वो देख जाते हैं, वो भांप लेते हैं, फिर वो सवाल करते हैं। इसी से बहुत सारे मुतलाशी हक़ खुदावंद को पहचान जाते हैं और उसका अरफान हासिल कर लेते हैं। तो सारी बातें कह के जो आपके सामने पहला करंथस के कलीसिया को लिखा गया ख़त उसके 18वें बाब की 31वीं आयत तक पढ़ी गई हैं, उनमें जो बात आज खुदावंद ने मेरे सामने रखी है वो है ग्लोरी इन द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट, मसीह की सलीब पर फ़ख्र करना। ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। ये शर्मिंदगी की उस वक़्त तक ये बात थी जब तक मसीह मसलूब होके मुर्दों में से नहीं जी उठा था। जब वो मसलूब होके मुर्दों में से जी उठा है तो फिर सलीब फतह का निशान बन गई है, ये फ़ख्र का ताज बन गई है। अब ये शर्मिंदगी का बायस नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि कोई शख्स खुदा के सामने फ़ख्र ना करे, कोई शख्स खुदा के सामने फ़ख्र ना करे। जो कोई फ़ख्र करता है वो खुदावंद पर फ़ख्र करे, जो फ़ख्र करे वो खुदावंद पर फ़ख्र करे। कभी कभी इंसानों में, जिसमें हम भी शामिल हो सकते हैं, अक़लियतें शामिल हो सकती हैं, एक बशरी कमज़ोरी होती है जिससे एहसास कमतरी कहते हैं, सेल्फ पिटी, अपने आप को घटिया समझना, अपने आप को कमतर समझना। हम दूसरों के मुकाबले में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हमारे माथों पर सलीब का निशान है। हम उस नाम से कहलाते हैं जो सब नामों से आला नाम है। हम एक ऐसी सच्चाई के हामिल हैं जिसका हमें ज़ाती तौर पर तजर्बा हुआ है। हम नए सिरे से मखलूक हुए हैं। हमें गुनाहों की माफ़ी का यकीन मिल गया है। हमारी ज़िंदगियां बदल गई हैं, आदात बदल गई हैं, ख्वाहिशात बदल गई हैं, तरजीहात बदल गई हैं, मशगले बदल गए हैं, शौक़ बदल गए हैं उसी सलीब वाले की कुदरत के वसीले से जो हमें ज़ोर से असर करती है। सलीब का पैगाम इब्लीस को भी बहुत तकलीफ़ पहुंचाता है और इब्लीस की पैरवी करने वालों को भी बहुत नक्स तकलीफ़ पहुंचाता है, लेकिन जो उसको सीने से लगाता है ये सलीब उसकी ज़िंदगी बदलती है। उस पैगाम के वसीले से जो सलीब के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के वास्ते तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के वास्ते इसी सलीब के पैगाम में क्या है? कुदरत है। इसी सलीब के पैगाम में कुदरत है। इस कुदरत के करिश्मे सारे जहान में देखे जा सकते हैं।
کئی سال پہلے میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جب پاکستان ہندوستان بنا تو یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کتنی قتل و غارت ہوئی تھی، خاص طور پر سکھوں، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان۔ کئی رائٹرز یہ لکھتے ہیں کہ جب پارٹیشن ہوئی تو مسیحوں کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ ہندو جو تھے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر حملے کرتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے، ان کے ہاتھ کو آ جاتا تھا تو یہ ان کے ساتھ لڑتے تھے، بھلے اپنی جان بچانے کے لیے، بڑے بدلہ لینے کے لیے۔ لیکن مسیحی تو نہ الگ کو ملک مانگ رہے تھے، نہ ان کی کسی کے ساتھ لڑائی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان وقتوں میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو کئی لوگ جو تھے جنہوں نے صلیب پہنی ہوئی تھی، تو جب بلوائی آتے تھے نا، تو جس نے صلیب پہنی ہوتی تھی وہ کہتا تھا تو میں تو کرسچن ہوں بھی، ہماری تو کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو مسلمان ہوں، سکھ ہوں یا ہندو ہوں، وہ صلیب کا نشان دے کر کیا کرتے تھے؟ ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ کرسچن ہے، صلیب والا ہے۔ تو ایک کرسچن شخص کا ایک بڑا گہرا مسلم دوست تھا۔ تو جب حالات بہت برے تھے، قتل و غارت ہو رہی تھی، تو ایک کرسچن نے اپنے مسلمان دوست کو یہ کہہ دیا، اس کو یہ کہہ دیا کہ بات سن، ہمارا مذہب تو ایک دوسرے سے فرق ضرور ہے، لیکن تو میرا دوست ہے، مجھے تیرے سے محبت ہے، میں تجھے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا میرے سامنے ہندو یا سکھ تجھے قتل کر دیں، تو ایسے کر، یہ صلیب پکڑ اپنے گلے میں ڈال لے۔ اس نے جان بچانے کے لیے وہ صلیب اپنے گلے میں ڈال دی۔ بلوائی آئے، انہوں نے دیکھا، دونوں کو چھوڑ دیا۔ جب حالات سدھر گئے، اسی غیر مسیحی نے، صلیب کی قدرت بتا رہا ہوں آپ کو، اسی غیر مسیحی نے سمجھا کہ اگر یہ چھوٹی سی صلیب پہننے سے میری جان بچ گئی ہے تو میں کیوں نہ اپنا جیون صلیب والے کو ہی دے دوں۔ اور یہ صلیب کی قدرت ہے جو انسانوں کے اندر تاثیر کرتی ہے، اس کے اندر اثر ہے، اس کے اندر قدرت ہے، اس کے اندر جو پیغام ہے ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے۔ اگر کوئی مان لے، یقین کر لے، اس کو سینے سے لگا لے، اس کو زندگی دیتی ہے۔ لہٰذا ہم اس پر کیا کر سکتے ہیں؟ فخر کر سکتے ہیں۔ تو بزرگ پولس رسول کہتے ہیں کہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ پس منظر کیا ہے کہ خدا نے دنیا کے کمینوں کو، نادانوں کو، بے وجودوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، جن کو دنیا گھٹیا سمجھتی ہے، حقیر جانتی ہے، خدا نے ان کو چن لیا تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ کس بات پر؟ اپنے روزے ریاضت پر، اپنی خیرات پر، اپنی شخصی راست بازی پر، اپنے نیک کاموں پر۔ ان چیزوں پر انسان فخر نہ کر سکے، اور سکھانا یہ مطلوب تھا کہ جو کوئی فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ میرے نزدیک کم از کم کو 15 قسم کا فخر ہے جو انسان کرتے ہیں۔ جب بزرگ پولس نے کہا کہ جیسا لکھا ہے، اور لکھا کہاں ہوا ہے؟ ایک آیت نکال کے پڑھیے اگر آپ کے پاس اپنی بائبل ہے، یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی 23 آیت پڑھیے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب، اس کی 23ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ یہاں یوں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ قوی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت اور عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے۔
تو 3 باتوں سے فخر کرنے سے منع کیا گیا ہے جو آج دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں، شاید اپنی صورت بھی ہم دیکھ سکیں۔ پہلی بات یہاں بتائی گئی ہے، نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر فخر کرے۔ جو لوگ اپنے آپ کو عقل مند، دانا، پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ، ویل انفارمڈ سمجھتے ہیں، وہ اگر اپنی حکمت پر فخر کرتے ہیں اور دوسروں کو ناچیز جانتے ہیں تو خدا ایسی حکمت پر فخر کرنے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ یونانیوں نے بھی اپنی حکمت پر ہی فخر کر کے تو جلال کے خداوند کو رد کر دیا، اس کے سلیق پہ پیغام کو بیوقوفی سمجھا، ٹھٹھوں میں اڑایا۔ جب بزرگ پالوس رسول یہ گواہی دیتے تھے، للکار کر منادی کرتے تھے کہ مسیح فی الحقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو یونانی لوگ اس پر ہنستے تھے کہ جب کوئی بندہ مر گیا تو وہ کیسے جی سکتا ہے، تو وہ اس سچائی کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جب بزرگ پالوس آئندہ زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر کرتے تھے تو یونانی لوگ اپنے فلسفیانہ نظریات کی بنا پر مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ پنجابی لوگ بھی کہتے ہیں نا، اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کئی لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، کہاں جانا ہے، نہ عدالت، نہ اجر، نہ ہمیشہ کی زندگی، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ اور یونانیوں میں بھی فلسفے کی ایک ایسی شاخ تھی جس میں بتایا جاتا تھا جو کچھ ہے اس دنیا کے اندر ہی ہے، آؤ کھاؤ پیو، کل تو ماری جائیں گے، اس کے بعد کیا ہے۔ لیکن یہودی مذہب میں، مسیحی مذہب میں، اہل اسلام میں، تینوں جو خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر یہ مذاہب ایمان رکھتے ہیں، یہ تینوں مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، عدالت پر، جزا اور سزا پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن یونانی جو فلسفی تھے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے جو کچھ ہے اسی دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جب بزرگ پالوس رسول نے آئندہ زندگی کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کو بکواس سمجھا۔ انہوں نے کہا یہ بکواسی کیا کہتا ہے، اس کو ٹھٹھوں میں اڑایا۔ اعمال کی کتاب میں ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا یقین نہیں تھا۔ تو ایک طرف حکیم، حکمت سے بھرے ہوئے لوگ، اور ایک طرف مسیح کی تعلیم، کہ تعلیم دیتے ہوئے ایک دفعہ ایک بچے کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، اور دیگر جتنے لوگ وہاں موجود تھے۔ اگر کوئی اس بچے کی مانند نہ بنے تو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا؟ اپنے آپ کو دنا سمجھنے کے بجائے بچہ اپنے آپ کو سمجھنا، چھوٹا اپنے آپ کو سمجھنا، خدا کی حکمت پر بھروسہ کرنا، نہ کہ اپنی حکمت پر۔ تو یرمیہ نبی کے وسیلے سے خداوند خدا خود فرماتا ہے کہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر فخر نہ کرے۔ پھر جن لوگوں کو اپنی جسمانی قوت پر، اپنی علمی قوت پر، اپنی سماجی قوت، مرتبے، واقفیت اور باتوں پر بھروسہ ہوتا ہے، کسی طرح کی قوت جو ہے اس پر ہم فخر نہیں کر سکتے۔ آپ کو کتنی اچھی سیلری ملتی ہے، آپ کے پاس کیا کچھ ڈگریاں ہیں، آپ کتنے دوسروں سے برتر ہیں، کسی طرح کی بھی قوت پر فخر کرنے سے خدا کا کلام منع کرتا ہے۔ پھر لکھا ہے نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، دولت بھی چڑیا کی طرح پر لگا کر اڑ جاتی ہے۔ بڑے بڑے لاکھ پتی لوگ ٹکڑوں پر آ جاتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین جو بزنس میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، کئی منزلوں سے انہوں نے چھلانگے لگا کے خودکشی کر لی ہے، وہ اس دکھ کو برداشت ہی نہیں کر سکے۔ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر فخر کرے، نہ کبھی اپنی قوت پر، نہ مالدار اپنے
مال پر، لیکن آگے سجیسٹ کیا گیا ہے کہ فخر کرنا ہے تو کس بات پہ کرنا ہے؟ جو کوئی فخر کرے اس بات پر فخر کرے کہ وہ خدا کا عرفان رکھتا ہے، نالج آف گاڈ۔ ایک ان پڑھ آدمی بھی اگر خدا شناس ہے، خدا کو پہچانتا ہے، خدا کا عرفان اسے حاصل ہے، اس کی روح نجات پا گئی ہے، اس کی زندگی بدل گئی ہے، اس کی عاقبت سنور گئی ہے، تو وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ خدا کے کلام کے مطابق خدا خود اپنے منہ سے فرماتا ہے، نہ صاحب حکمت اپنے حکمت پر فخر کرے، نہ قوی اپنی قوت پر فخر کرے، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے۔ جو فخر کرے اس بات پر فخر کرے کہ اس کو خدا کی پہچان حاصل ہے، خدا کا عرفان حاصل ہے۔ یوحنا کے خط میں بڑی پیاری بات اس تعلق سے لکھی ہے، خدا کا عرفان رکھنے والوں کے لیے لکھا ہے کہ جو کوئی اس کو جانتا ہے وہ گناہ کرتا ہی نہیں رہتا۔ پڑھی ہے نا کبھی آپ نے یہ آیت؟ جو شخص خدا ان کو پہچان جاتا ہے، گناہ کرنے والی طبیعت کو روک لگ جاتی ہے، پھر وہ گناہ نہیں کرتا۔ فرض کریے اگر ہم سامری عورت کی زندگی پر غور کریں تو پہلے تو خداوند یسوع مسیح کو اس نے ایک تھکا ہارا یہودی مسافر سمجھا، پیاسا ہے، یہودی ہو کے میرے سے پانی مانگتا ہے۔ پھر جب انہوں نے اس کی زندگی کی پوشیدہ باتیں بتائیں تو کہنے لگے مجھے تو کوئی نبی معلوم ہوتا ہے۔ پہلے مسافر معلوم ہوتا تھا، کیونکہ پہچان کے بھی لیولز ہوتے ہیں، پہچان کے درجے ہوتے ہیں، کسی کو تھوڑی پہچان ہوتی، کس کو زیادہ ہوتی، کس کو اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے وہ اس کو صرف ایک یہودی مسافر سمجھتی رہی جو پیاسا ہے اور ایک عورت سے پانی مانگ رہا ہے، پھر وہ اس کو نبی ماں کی حیثیت سے دیکھنے لگی، اور پھر مسیح نے اپنا آپ ظاہر کیا۔ جب اس نے کہا کہ مسیح جو کرسطس کہلاتا آئے گا، تو اس نے کہا اے عورت، جس کرسطس کا تو ذکر کر رہی ہے، جس کا انبیاء نے ذکر پیشین گوئیاں کی تھیں، وہ میں ہی تو ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ اب آپ سب خدا کے کلام کو سمجھنے والے ہیں، وہ جو کہ آئے دن شوہر بدلتی تھی، اس کی زندگی اچھی نہیں تھی، لیکن جب مسیح کا عرفان اس کو مل گیا تو کیا اس کے بعد بھی وہ شادیاں اسی طرح کی کرتی رہی ہوگی؟ سیاق و سباق دیکھا جائے تو مبشرہ بن گئی، اپنا گھڑا چھوڑ کر فوراً گاؤں میں گئی، آؤ ایک شخص سے میں آپ کو متعارف کراؤں، کیا جو آنے والا مسیح تھا یہی ہے؟ اس نے میری زندگی کی چھپی ہوئی ساری باتیں بتا دی ہیں۔ لکھا ہے بتیرے اس سامری عورت کے کہنے سے مسیح پر کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ جو خدا کو پہچان جاتا ہے وہ گناہ کرتا ہی نہیں رہ رہا ہے، کیونکہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اعمال کی کتاب کے 9ویں باب میں بزرگ سول کی زندگی کی تبدیلی کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں۔ کلیسیا کو ستانا، مسیحیوں کو ایک بدعتی فرقہ سمجھ کر اس کو مٹانے کے لیے اپنی صلاحیتیں اور وقت صرف کرنا، اور یہ ان کی پرانی زندگی کی بات تھی۔ جب اعمال کی کتاب کے 9ویں باب میں وہ اسی جوش میں وہ دمشق کی راہ پر جا رہے تھے، مسیحوں کو گرفتار کروا کے سزا دلوانے کے لیے، خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا۔ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ خداوند تو کون ہے؟ انہوں نے بتایا میں کون ہوں۔ مسیح کی پہچان ہو گئی۔ جو مسیحوں کو ستانے والا مسیحیت کا دشمن تھا، وہی اس کا حامی بن گیا، حمایتی بن گیا اور دفاع کرنے والا بن گیا، اور یہاں تک کہ اپنی جان تک بھی اپنے ایمان کی خاطر خوشی سے دینے کے لیے کیا ہو گیا؟ تیار ہو گیا۔ کب؟ جب اس کو کیا مل گئی؟ اس کو مسیح کی پہچان مل گئی۔ میرا یہ دعویٰ ہے، اور آپ کا بھی یہ ہو سکتا ہے، کسی شخص کی بھی ایک دفعہ مسیح کے ساتھ ملاقات ہو جائے، وہ پہلے جیسا انسان نہیں رہ سکتا۔ مسیح کا دعویٰ یہ ہے کہ دیکھ میں ہر ایک چیز کو
نیا بنا دیتا ہوں۔ زندگی تبدیل ہوتی ہے اور وہ اس صلیب والے کی صلیب کے اندر جو قدرت ہے جس کو دنیا بیوقوفی سمجھتی ہے، وہ ہم نجات پانے والوں کے اوپر خدا کی مہربانی ہے، خدا کی قدرت ہے، خدا کی برکت ہے، خدا کا بھید ہے جو ہم پر کھل گیا ہے۔ تو لوگ اپنی حکمت پر فخر کر سکتے ہیں جس سے خدا منع کرتا ہے، قوت پر، مال پر فخر کر سکتے ہیں، اور یہودیوں کے لیے رومیوں کے خط کے 2 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے، شریعت پر فخر، اس کی بھی بربادی دنیا میں آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ شریعت پر فخر کرنا اور شریعت پر عمل نہ کرنے سے انسان کس طرح سے اپنا بھی نقصان کر رہا اور دوسروں کا بھی نقصان کر رہا ہے۔ پھر رومیوں کے خط کے 11ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، 2 غیر قوموں کا اور یہودیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسرائیلیوں کو زیتون کی ڈالیاں کہا گیا ہے کہ انہوں نے خداوند کو رد کر دیا، وہ کاٹ ڈالی گئیں، اور تو جنگلی زیتون کے طور پر ان میں کیا ہو گیا ہے؟ پیوست ہو گیا ہے۔ یعنی انہوں نے خدا کو رد کر دیا، خدا نے ان کو رد کر دیا۔ اب غیر قوموں، تم نے خداوند کو قبول کر لیا تو اب تم اس قوم کو حقیر نہیں جان سکتے ہو۔ تو فخر نہیں کر سکتا ہے کہ انہوں نے قبول نہیں کیا تو میں نے کر لیا ہے۔ آج ایک ایمانداروں کی کمزوری میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جو آزمائش ہم سب پر آ سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ کبھی کبھی خدا پرست لوگوں کے اندر روحانی غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ اپنی برادری میں، اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں گے، آہستہ آہستہ ان سے فاصلہ قائم کر لیں گے، آہستہ آہستہ یہ تاثر دیں گے کہ یہ اتنے روحانی نہیں ہیں جتنے ہم ہیں، یہ چرچ نہیں جاتے ہیں، یہ دنیا دار ہیں، یہ خدا سے دور ہیں۔ تو اپنے آپ کو ان کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو ایسی ڈالی سمجھ کر کے میں خداوند میں پیوست ہوں، میں خداوند میں نجات یافتہ ہوں، تو دوسرے کو حقیر جاننا یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اس لیے تو لکھا ہے، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ۔ اس لیے تو لکھا ہے، خدا نے دنیا کے کمینوں بے وجودوں کو چن لیا تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ خدا کے سامنے فخر نہ کر سکے۔ تو ایسے رویے سے ہم دوسرے انسانوں یعنی غیر نجات یافتہ لوگوں کے لیے ہم ٹھوکر کا باعث تو بن سکتے ہیں، لیکن ان کو مسیح کے پاس لانے کا ذریعہ نہیں بنیں گے اگر ہمارے رویے فقیہوں اور فریسیوں جیسے ہوں۔ اگر ہم اپنے تئیں راست باز سمجھیں اور دوسرے کو گناہ گار اور حقیر سمجھیں تو یہ ہمارا رویہ کبھی بھی خدا کی حضوری میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو دوسروں کے ساتھ اپنا مقابلہ کر کے اپنے پر فخر کرنا۔ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پہلا خط 3 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے، آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے۔ کئی دفعہ خدا کو چھوڑ کر انسانوں کو ہم پیر اور مرشد ماننے لگتے ہیں۔ میں نے کہیں دیکھا لوگ خدا کی اتنی عزت اور احترام اور عقیدت کا اظہار نہیں کرتے جتنے انسانوں کا کرتے ہیں۔ یہ بھی بت پرستی ہے، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ جو انسان جس عزت کے لائق ہو اتنی اس کو دیں، جو حیثیت اور مرتبہ خداوند نے اس کو دیا ہے اسی کے حساب سے اس کو چاہیں اس کی عزت کریں، خدا کا درجہ کسی کو نہ دیں۔ اور یہ کرنتھس کے کلیسیا میں بھی یہی تھا، جس پس منظر میں یہ بات کہی گئی۔ کوئی پولوس پر فخر کرتا تھا، کوئی پطرس پر فخر کرتا تھا، کوئی اپلوس پر فخر کرتا تھا۔ منع کیا بزرگ پولوس نے، آدمیوں پر مت فخر کرو، ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خداوند نے اسے بخشی ہوئی ہے، لہٰذا وہ بھی کبھی تمہاری طرح ہی گناہ گار تھے۔ اگر وہ پاسٹر بن گئے ہیں، بشپ بن گئے ہیں، یا کوئی بھی مرتبہ ان کو آج مل گیا ہے، لیکن تمہارے جیسے وہ انسان ہیں، وہ بھی فضل سے نجات پائے ہیں، آپ بھی فضل سے نجات پا سکتے ہیں، یا آپ نے بھی پائی ہے۔ تو انہوں نے منع کیا تاکہ کلیسیا میں گروہ بندی نہ ہو،
कलीसिया में पार्टी बाजी ना हो कि कोई एक लीडर को पसंद करे तो दूसरे को हकीर जाने, कोई तीसरे को पसंद करे तो पहले को हकीर जाने। ये खुदा के कलाम की तालीम नहीं है। आदमियों पर कोई फ़ख्र ना करे, जो फ़ख्र करे किस पर करे? खुदावन पर फ़ख्र करे, जिसके बारे में बुज़ुर्ग पौलुस रसूल ने कहा था, खुदा ना करे कि मैं किसी और चीज़ पर फ़ख्र करूं। मुआसवा खुदावन की सलीब पर, जिसके एतबार से मैं मसलूब हो गया, मसीह के साथ मसलूब हो गया। अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। और फिर ज़ाहरी चीज़ों पर फ़ख्र करना, रसूमात पर फ़ख्र करना, देखी हुई चीज़ें जो चंद रोज़ा हैं उन पर फ़ख्र करना, जिसमें इमारतें हो सकती हैं, मुक़द्दस जगह हो सकती हैं। जैसे यहूदियों को कितना फ़ख्र था अपनी हैकल पर, लेकिन हैकल पर का फ़ख्र तो जायज़ उस वक़्त तक था ना जब उस हैकल में खुदा की हजूरी थी। जब खुदा की हजूरी वहाँ से उठ गई थी तो रोमी लोग जो थे वो तो बूटों समेत हैकल में दाखिल हो गए थे। वो क्यों ना मरे थे? क्योंकि हैकल की शान किससे थी? प्रेजेंस ऑफ गॉड, कि खुदा अपनी मुक़द्दस हैकल में है। जब इस कौम ने बुत परस्ती करके खुदा की तौहीन की, उसको गुस्सा दिलाया, उसके कलाम से हटकर ज़िंदगी बसर करते रहे, गैर मबूदों के पीछे भागते रहे, जो कि रूहानी हरामकारी के मुतरादिफ है, तो फिर हशमत इसराइल से जाती रही। जलाल उठ गया, हैकल बस ईंटों की एक इमारत जो थी वो रह गई, और रोमी जो सिपाही थे उन्होंने उसमें दाखिल होकर उसको लूटा भी और आग भी लगाई, उसकी बेहुरमती भी की। अगर खुदा की हुजूरी उधर होती तो उनकी क्या मजाल कि वो खुदा की बेहुरमती कर सकते। आपको तो मालूम है कि पाक तरीन मकाम में एक बड़ा लीडर, बड़ा बिशपों का बिशप, जिसको सरदार काहिन कहते हैं, वो साल में एक दफ़ा जाता था। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई गुनाह हो जाता था, प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की पाकीज़गी, कदूसियत, तकद्दस की वजह से वो वहीं मर जाता था। तो इसलिए उसके पहरन के साथ घंटियाँ बांधी जाती थी और एक डोरी या रस्सा उसकी कमर में बांधा जाता था, ताकि अगर ये किसी खुदा न खास्ता मर जाए तो जो इसको निकालने के लिए जाएगा वो भी मर जाएगा, तो उसको रस्से से बाहर खींचा जाता था। ये है खुदा की कदूसियत, खुदा की पाकीज़गी, खुदा की हजूरी के बायस। जब खुदा ही ना हो तो आप ज़ाहरी चीज़ों पर फ़ख्र कर लें, भले वो किसी किताब की सूरत में हो, भले वो किसी इमारत की सूरत में हो, भले वो किसी मुक़द्दस जगह की सूरत में हो, तो इन पर फ़ख्र जो है वो हम नहीं कर सकते। फिर कभी कभी खुदा परस्त लोग अपनी मेहनतों पे भी बहुत फ़ख्र करते हैं। मेहनतों पर फ़ख्र हम नहीं कर सकते, क्योंकि बुज़ुर्ग पौलुस ने ये राज बताया था कि मेरे से पहले जो रसूल थे मैंने उन सब से ज़्यादा बड़ी मेहनत की है। उन्होंने आगे क्या कहा? आगे उन्होंने कहा ये मेरी तरफ से नहीं, जो मेहनत मैंने की या दूसरे खादमों से बढ़कर, वो मेरी तरफ से नहीं है, बल्कि खुदा ने मेरे ऊपर फ़ज़ल किया। उस फ़ज़ल की वजह से ये मेहनत है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये खुदा की क़ुव्वत है, ये खुदा की कुदरत है, ये मसीह के सलीब पर ईमान लाने और रूह पाक की तासीर का नतीजा है कि उसने मुझे हिम्मत ताकत दी कि मैं दूसरे लोगों से या खादमों से बढ़कर, शागिर्दों से, रसूलों से बढ़कर मैं खुदावंद की खिदमत करूं। तो मेहनतों पर भी हम फ़ख्र नहीं कर सकते। हम पौलुस की तरह कह सकते हैं जो कुछ मैं हूँ वो खुदा के फजल से हूँ, तो जलाल जो है वो खुदा को मिलना चाहिए। फिर कई लोग गलतियों के ख़त के 6 बाब की 13वीं आयत में और रोमियों के 11वें बाब की 18वीं आयत में जिस्म पर फ़ख्र करना है, जिस्मानी हालत पर फ़ख्र करना है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो जिस्मानी हालत पर मसीह के वक़्त कौन फ़ख्र करते थे आपके ख़्याल में? हैं? जिस्मानी हालत में मसीह के वक़्त यहूदी फ़ख्र करते थे किस बात पर? शाबाश, आवाज़ में सुनो। खतना। खतना किस बात का निशान था? खतना एक यहूदी होने का, यहोवा खुदा की मलकियत होने का निशान था। और खुदा ने मुकर्रर किया ना कि हर मर्द का क्या किया जाए?
ختنہ کیا جائے۔ تو جن کا ختنہ ہوا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ جن کا ختنہ نہیں ہوا ان کو کیا سمجھتے تھے؟ حقیر سمجھتے تھے۔ ہم مختون ہیں، یہ نامختون ہیں۔ تو ان کو کس بات پر فخر تھا؟ ہمارا ختنہ ہوا ہے۔ جس طرح سے آج کے پینٹیکاسٹلوں کو پانی کے غوطے کے بپتسمے پر فخر ہو سکتا ہے اور 4 لفظ غیر زبانیں بولنے پر فخر ہو سکتا ہے۔ اور بزرگ پولس نے کہا کہ تم ختنے پر فخر کرتے ہو، شریعت پر عمل نہیں تم کرتے ہو۔ اب تو دل کا ختنہ ہے، تم جسم کے ختنے پر بڑا فخر کرتے ہو اور اپنی نافرمانیاں سے شریعت کا عدول کر کے خدا کی توہین کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جسم پر فخر کرنا ایک تو ختنے کی صورت میں، ایک اور بھی اس کا مطلب ہے وہ ہے کہ اپنی نسل پر فخر کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کئی لوگ ذاتوں کے بڑے قائل ہوتے ہیں، وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں اپنی ذات، اور ذاتوں کے میں نام نہیں لیتا تاکہ وہ ٹھوکر نہ کھائے۔ کئی لوگوں کو اپنی ذات پر بڑا شجرہ نسب پر وہ بتاتے ہیں ہم نوابوں کے خاندان سے ہیں، وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں۔ نہیں، مسیح میں آ کر اس طرح کا فخر ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جانا چاہیے۔ ہم سب خداوند کے لوگ، اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ جو بھی ذاتیں ہیں سارے انسانوں کا خالق خدا ہے۔ تو ہمیں ذات کی وجہ سے کسی سے نفرت کرنا یا ذات کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا، یہ غلطی ہمیں نہیں کرنی ہے۔ کہ اس آزمائش میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ ہم یہودیوں کی طرح اور لوگوں کی طرح اپنی جسمانی حالت پر فخر کریں کہ مختون تو ہم ہیں، تو خدا کے لوگ تو ہم ہیں۔ اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو ہم ایک پھلدار ڈالی کی طرح جھکے ہوئے ہوں گے، فروتن ہوں گے، حلیم ہوں گے۔ ہم لوگوں کو آنکھیں نہیں دکھائیں گے، ہم اکڑے ہوئے نہیں ہوں گے، ہم متکبر نہیں ہوں گے، ہم بڑی بڑی باتیں اپنے بارے میں اور اپنے خاندانی کارناموں کے بارے میں کہہ کر اور دوسرے کو یہ احساس نہیں دلوائیں گے کہ آپ ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور میں شاید کسی کو برا لگے، آج ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں۔ جب ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، بہت محتاط رہیں۔ حسن، خوبصورتی ڈھونڈنا، سوشل سٹیٹس ڈھونڈنا اور بہت کچھ ڈھونڈنا، ممکن ہے ایسا کرنے سے ہم خدا کی توہین کر رہے ہیں۔ غریب بھی خدا نے پیدا کیا ہے، مڈل کلاس بھی خدا نے پیدا کیا ہے۔ کسی کی اتنی اچھی شکل و صورت نہیں تو بھی خدا نے اس کو دی ہے، کسی کے قد کا، کسی کے موٹاپے کا، کسی کے دانتوں کا، کسی کے چہرے کا مذاق اڑانا خالق کی توہین ہے، کلام میں لکھا ہو۔ خدا کی مرضی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں، جو فیصلہ ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں، کس حد تک خدا کی اس بات میں مرضی ہے، اس کو خدا کی مرضی کو بنیاد بنایا جائے، نہ شکل و صورت کو، نہ آمدنی کو، نہ ذاتی گھر کو، نہ سرکاری نوکری کو، اور جو چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ خدا ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمارے احساسات کو، ہم اندر سے کیا سوچتے ہیں، ہم نے کیا سٹینڈرڈز اپنے ٹھہرا لیے ہیں، اس سے ہم خدا کے روح کو رنجیدہ کرنے کے قصوروار ہو سکتے ہیں۔ تو اپنی جسمانی حالت میں فخر کرنا کہ وہ ہمارے سٹیٹس کے نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا کئی دفعہ لوگ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اس علاقے میں نہیں ہم نے رہنا، اور بھائی جس آدمی کو پتہ ہے میں خدا کا بیٹا اور بیٹی، اس سے بڑا سٹیٹس اس کا کیا ہے؟ وہ جھگی میں بھی رہ رہا ہے، اس کو کیا ہے؟ وہ تو آسمانی شہری ہے، وہ تو 4 دن اس نے روئے زمین پہ رہا تو آسمان پہ جائے گا سیدھا۔ اس کا مطلب ہے نجات یافتہ ہونا، خدا کا عرفان کسی کا رکھنا۔ اگر اس کی کم آمدنی ہے، سیلری کم ہے، کوئی گھر اپنا نہیں ہے، اور یا کوئی اور ایسی بشری کمزوری ہے، جسٹ لیو اٹ ٹو گاڈ۔ خدا پر بھروسہ کرنا، خدا پر بھروسہ کرنا، خدا سے ڈرنا، غریب کا خیال رکھنا، مسکین کا خیال رکھنا، تکبر کے پیڑ پر سے نیچے اتر آنا، اور انسانوں کے مشابہ ہونا خدا کو خوش کر سکتا ہے۔
اور پھر ہے ہتھیاروں پر بھروسہ کرنا۔ سلاطین کی پہلی کتاب کے 20 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے جو ہتھیار باندھتا ہے وہ اس کی مانند فخر نہ کرے جو ہتھیار اتار دیتا ہے۔ مطلب کیا؟ کئی لوگوں کو اپنی عسکری طاقت پر بڑا زور ہے کہ ہم ایٹمی ملک ہیں، ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، ہتھیاروں پر بھروسہ۔ یہ تو جب جنگیں لگتی ہیں اور آگے لگنے والی ہیں اور بڑھتی جائیں گی، پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا کی جو مداخلت ہوتی ہے کس طرح ہتھیاروں والوں کی خدا کمر توڑتا ہے، کس طرح جن کو اپنی عسکری طاقت، فوجی طاقت پر بڑا ناز ہے، اپنے ہتھیاروں پر بڑا ناز ہے، دنیا دیکھے گی۔ خدا مغرور کا کیا کرتا ہے؟ وہ فروتن کو توفیق دیتا ہے۔ تو ہم اپنے ہتھیاروں پر بھی ہم فخر نہیں کر سکتے، ہم اپنی جسمانی قوت اور طاقت پر فخر نہیں کر سکتے۔ پھر 97 زبور کی 7ویں آیت کے مطابق ان وقتوں میں لوگوں کو اپنے معبودوں پر، بتوں پر بڑا فخر تھا۔ وہ جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو محض بت ہے، ان کے اوپر فخر ہے، منع ہے۔ خدا جو کوئی فخر کرے خداوند پر فخر کرے، بتوں پر فخر۔ آموس کی کتاب کے 6 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے بے حقیقت چیزوں پر فخر کرنا۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو مدم پڑ جائیں گی، مٹ جائیں گی، اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ کئی لوگ ساری دنیا کسی نہ کسی سائے کے پیچھے بھاگتے رہتے، کبھی نہیں پکڑ سکیں گے سائے کو، خود ختم ہو جائیں گے، سائے کو نہیں پکڑ سکیں گے۔ بے مقصد زندگی، پرپز لیس لائف بسر کرنا، صرف پیٹ بھرنے کے لیے، روٹی آؤ کھائیں پئیں کل تو مر جائیں گے۔ بیلوں کی طرح صبح سویرے اٹھنا، محنت کرنا، کچھ کما کے لانا، پھر سونا، پھر صبح ہوئی اور شام ہوئی، نہ عبادت کا وقت تو نہ دعا کا، نہ خدا کی حضوری میں ٹھہرنے کا، نہ خدا کی خدمت کا، اور نہ لگاتاری خدا کے گھر میں عبادتوں میں آنے کا۔ چیزوں کا حصول کہ زیادہ پیسے ہوں گے ہم یہ بھی خرید سکیں گے، ہم وہ بھی خرید سکیں گے، یہ چیزیں تو ہمیں تباہ کر کے رکھیں گی۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں، جو مٹنے والی چیزیں ہیں، جو اندیکھی ابدی چیزیں ہیں، ان کی ترجیح ہونی چاہیے ہماری زندگی میں۔ اس کے باوجود بھی کہ دنیا میں چیزوں کی بھی ضرورت ہے، اور خدا کا شکر ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا لطف اٹھانے کے لیے ساری چیزیں ہمیں مہیا کرتا ہے، جو وہ مہیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے پیچھے بھاج کر جو خدا کا وقت ہے چیزوں کو دے دینا، کو اوور ٹائم کو دے دینا، کو کھیل کو تماشے کو دے دینا، کو موبائل کو دے دینا، کرو سرگرمیوں میں دے دینا، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم آخری زمانے میں جی رہے ہیں، ہم آخری زمانے میں جی رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد کا کوئی وقت کا تعین تو نہیں کر سکتا کوئی بھی، لیکن جیسے بغیر بتائے رات کو چور آ جاتا ہے، ان کا آنا اچانک ہوگا۔ ہر ایک خاندان کو، ہر ایک شخص کو اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ جب بھی خداوند آئے، میں رہا ہوا معلوم نہ ہوں، ہم رہے ہوئے معلوم نہ ہوں، بلکہ ہم تیار پائے جائیں اور دلہا کے استقبال کے لیے ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ یعقوب رسول BC کے بارے میں بات کرتے ہیں اپنے 4 باب کی 16ویں آیت میں۔ وہ کہتے ہیں تم جو کہتے ہو کہ ہم فلاں شہر میں جائیں گے، ہم وہاں سوداگری کریں گے، بزنس اور منافع کمائیں گے، تو تم اپنی لکھا ہے شیخی پر فخر کرتے ہو۔ شیخی بھی ایک بہت بڑا گناہ ہونا، کچھ بھی نہ تو شیخی میں بڑی بڑی باتیں کرنا، خیالی پلاؤ پکانا، خدا کو پیچھے چھوڑ کر ایسے ارادے منصوبے، ساری خیالات میں ہی سب کچھ، عمل سے اس کا تعلق نہ ہو۔ لکھا ہے تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو، لکھا ہے ایسا سب فخر برا ہے، ایسا سب فخر برا ہے۔ تو شیخی پر ہم فخر نہیں کر سکتے،
کئی لوگ غلط کام بھی کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کی شرم کی باتوں پر فخر کریں گے، وہ ہنس کے دوسروں کو بتائیں گے میں نے یہ کیا تھا۔ نیوزی لینڈ کے قریب ایک ملک ہے پاپا نیو گنی، کبھی آپ نے سنا ہوگا۔ وہاں پر وہ آدمی بہت اچھا سمجھا جاتا ہے جو کسی کو دھوکہ دے۔ کوئی آدمی اگر کسی کو دھوکہ دے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ میں نے اس کو بیوقوف بنایا ہے، تو لوگ جو ہے جیسے کچھ جیت جائے تو لوگ تالیاں بجاتے ہیں، اسی طرح سے دھوکہ دینے کی وجہ سے کلچر، ثقافت ایسی ہے، ایسے لوگوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے، ذہین سمجھا، کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک دھوکہ دینا کیا ہے؟ شرم کی بات ہے۔ شرم کی، جہاں شرم سے پانی پانی ہو جانا چاہیے تو کئی لوگ وہ فخر سے ایسی باتیں کر رہے ہوں گے، اور خاص طور پر گنہگار جو خدا کو پہچانتے نہیں ہیں۔ جب کوئی شخص خدا کو پہچان جاتا ہے، وہ جتنی بھی اس کو اپنی زندگی میں شرم کی باتیں یاد آتی ہیں، وہ اپنی زندگی پر دھاڑے مار مار کر روتا ہے کہ کیوں میں نے ایسا کیا، کیوں میرے سے ایسا ہو گیا، اور وہ توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، پچھتاتا ہے، دکھی ہوتا ہے۔ لیکن جو خدا کو نہیں پہچانتا وہ اپنی ایسی باتوں سے جس سے خدا منع کرتا ہے اور جس سے خدا کو نفرت اور کراہیت ہے، ان پر انسان شرم کی باتوں پر فخر کر سکتا ہے۔ زبور 10 کی 3 آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نفسانی آدمی اپنی خواہشات پر فخر کرتا ہے، حالانکہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خواہشات، خصوصاً بری خواہشات، حاملہ ہو کے گناہ کو جنتی ہیں، اور جتنے مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو جسم کی رغبتوں اور خواہشات سمیت صلیب پر کیا کیا ہے؟ کھینچ دیے، یعنی خواہشات سے انکار، وہ خواہشات جو ہم سے گناہ کرواتی ہیں، جو ہمیں قصوروار اور مجرم ٹھہرا دیتی ہیں، ان خواہشات پر فخر کرنا ایک بہت بڑی بیوقوفی ہوگی۔ اس لیے جب خدا حکمت پر فخر، قوت پر، مال پر، شریعت پر، اپنے قومی نیشنل پرائیڈ، اپنے ہتھیاروں پر، اپنے آدمیوں، لیڈروں پر، ظاہری باتوں پر، محنتوں پر، اور اپنی ذات پر، خاندانی شجرہ نسب پر، ہتھیاروں پر، بتوں پر، بے حقیقت چیزوں پر، شیخی پر، شرم کی باتوں پر، خواہشات، جو بری خواہشات ہیں، جو خدا ان باتوں پر فخر کرنے سے منع کرتا ہے، وہ ساتھ بتاتا بھی ہے ان باتوں پہ فخر نہیں کرنا۔ جو کوئی فخر کرے، اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے جانتا ہے، یعنی وہ خدا کی پہچان رکھتا ہے، خدا کا عرفان رکھتا ہے، یہ فخر کی بات ہے، اور یہ نجات کے وقت ہوتا ہے۔ جس کو حقیقی معنوں میں نجات کا تجربہ ہے، وہ اس بات کو سمجھے گا کہ جب سے پیارا یسوع میرے جیون میں آیا، میرا جیون پہلے جیسا میں نہیں رہا۔ وہ اس بات کو سمجھے گا جو دوسرا کرنتھیوں کا خط 5واں باب 17ویں آیت میں لکھی ہے، اگر کوئی مسیح یسوع میں ہے تو وہ نیا، پرانی چیزیں، حقے جاتے رہے، یہ شرابیں جاتی رہی، یہ سگریٹیں جاتی رہی، یہ مقدمے بازیاں جاتی، یہ بری نظر جاتی رہی، یہ ہرس، یہ لالچ، یہ گالیں گلوچ، عیب جوئی، یہ سب جاتا رہا، کیونکہ یہ صلیب کی قدرت ہے۔ صلیب کا پیغام سن کر اس کو سینے سے لگانا، قبول کرنا، لائف کو ٹوٹلی تبدیل کر دیتا ہے۔ اور دنیا بھری پڑی ہے ایسے گواہوں سے جو اپنے اندر یہ گواہی رکھتے ہیں کہ میں خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہوں جس نے میری زندگی کو کیا کر دیا ہے؟ تبدیل کر دیا ہے۔ تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آج کا دن فخر کرنے کا دن ہے۔
اب میں آپ کو چند باتیں بتا دوں گا کیوں میں یہ کہتا ہوں کہ آج کا دن فخر کرنے کا دن ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہم فخر کر سکتے ہیں خداوند پر وہ یہ ہے کہ مسیح کی قبر، سب کی قبریں خالی ہیں، کر سکتے ہیں فخر؟ مسیح کی قبر ساری قبروں سے مسیح کی قبر خالی ہے۔ وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور پھر نہیں مرنے کا، اور باپ کے اور کسی عام نبی کی انسان کی مجال ہے کہ قادر مطلق خدا کے دہنے آ جا بیٹھے؟ کبھی تصور آپ کر سکتے ہیں؟ اسی کی شان جلالی ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اس لیے عورتوں کو کہا گیا تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ اس لیے ہمارے نعرے کھوکھلے نہیں ہونے چاہیے چرچز کے اندر، ان کے پیچھے ایک زبردست قسم کا سچا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کی بنیاد پر ہم نے خداوند کی حمد و ثنا کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں، شکر گزاریاں پیش کرنی ہیں، گواہی دینی ہے کہ ہمارے خداوند کی واحد ذات ہے۔ حالہ میں نے اگلے دن آپ کو بتایا پڑھ کے کہ سلیمان بادشاہ کہتے ہیں کسی کو اپنی روح پر اختیار آپ کے خداوند کو ہے؟ بالکل، اس کو اپنی روح پر کیا ہے؟ اختیار ہے۔ اپنی روح خداوند کے ہاتھوں میں سونپی ہے، اور پھر وہ اپنے کہنے کے مطابق جنہوں نے کہا تھا اگر اس مقدس کو ڈھا دو کہ میں تیسرے دن اس کو کھڑا کر دوں، ان کو سمجھ ہی نہ یہ کیا کرے۔ جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے، آج کا مسیحی ساری دنیا میں للکار کر وہ کہتے ہیں کہ مسیح کی قبر خالی ہے۔ یہ فخر کی بات ہے۔ دوسری بات کہ مسیح جو ہے وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے۔ لکھا ہے کلسیوں کے خط میں اس نے حکومتوں اور اختیارات کو اپنے اوپر سے اتار کر پھینک دیا، اور لکھا ہے صلیب کے سبب سے اس نے فتح کا شادیانہ بجایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مسیح کی خالی قبر سے ہٹ کر کس بات پر فخر کر سکتے ہیں؟ فاتح مسیح پر، جو گناہ پر، قبر پر، موت پر اور ابلیس کی تمام قوت، ابلیس کوئی سمجھے کو بے جان چیز نہیں ہے، اس کے اندر بھی قوت ہے، قدرت ہے، تاریکی کا اختیار ہے، وہ تو سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کی تو ایک دم بھی کسی انسان کو لگ جائے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنی قدرت ہے۔ آپ کے اور میرے مسیحا نے ابلیس اپنے پاؤں کے نیچے کھچلا ہے، وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے۔ کسی جادوگر سے مت ڈرو، کالے جادو سے مت نہ ڈرو، بدروؤں سے مت ڈرو، جانو کہ اس نے نہ صرف فتح پائی ہے، اس فتح میں سے ہمیں بھی فتح دے کر کہا ہے سانپ اور بچھوؤں کو کچلو، دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، تمہیں کسی چیز سے کچھ نظر نہ پہنچے گا۔ اس لیے بدروؤں سے مسیحی نہیں ڈرتا۔ کسی گھر میں بدروئیں رہتی ہوئے وہ گھر نہیں چھوڑنے کی ضرورت، بدروئیں چھوڑیں گی جب آپ ادھر چلے جائیں گے، کیونکہ مسیح ایمان کے وسیلے سے ہمارے اندر کیا کرتا ہے؟ سکونت کرتا ہے۔ جہاں روشنی ہے وہاں تاریکی ٹھہر۔ تو یہ فخر کرنے کی بات ہے۔ میرے اور آپ کے مسیح کی قبر کیا ہے؟ خالی ہے۔ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے۔ اور پھر فخر کی ایک اور بھی بات ہے، واحد ہستی ہے دنیا میں، واحد ہستی ہے جس نے کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ معصوم، سن لیس لائف۔ کوئی بتا دو مسیح سے ہٹ کر، بھلے انبیاء میں ہو، بھلے کسی حوالے سے بھی، کوئی انسان آپ سوچ لیں، غور کر لیں جو کہہ سکے کہ میری ذات میں گناہ نہیں ہے، آپ ثابت کریں مجھ پر گناہ۔ تو یہ بھی فخر کی بات ہے کہ ہم ایسے خداوند کے پیروکار ہیں جس کی ذات میں گناہ، جس کی ذات میں وہ پیور ہے، وہ خالص ہے، اور وہ پاک ہے، وہ قدوس ہے، وہ برحق ہے، اس پر کوئی۔ تو کتنے فخر کی بات ہے کہ آپ ایسے لیڈر کی پیروی کرتے ہیں اور جس کے اوپر کوئی داغ ہے ہی نہیں ہے، ایسی بے عیب زندگی ہے، بے عیب برہ ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ شاعر بانی میں شریک ہو گئے، اس کی موت کو ہم
یاد کرتے ہیں، کوائر کے ساتھ گیت گا کر ہم اس کی تعریف اور تمجید اور اس کی محبت، قربانی اور اثار کے ہم گن گاتے ہیں، کیونکہ اس جیسا کوئی ہے نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات ہے جو انسانوں کی بڑی ضرورت ہے، اور وہ بھی خداوند ہی کے حصے میں آئی ہے۔ لکھا ہے آسمان تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے انسان نجات پائیں، ایک ہی نام ہے، اور وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر نجات مختلف دکانوں سے، مختلف مذاہب سے ملتی ہوتی تو وہ بات فرق ہوتی۔ ایک ہی جگہ ہے، جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ لوکا کی انجیل کا 24واں باب جب آپ پڑھتے ہیں، آخری باب ہے، اور وہاں لکھا ہے جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے اماؤس کی سڑک پر، کچھ شاگردوں کو وہ نظر آئے، تو پھر وہاں پہ لکھا ہے کہ یروشلم سے لے کر توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس نام سے کی جائے۔ کس نام سے؟ جو فی الحقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور کوئی نام آسمان تلے آدمیوں کو نہیں بخشا گیا۔ یہ سچائی آپ اعمال کی کتاب کے 4 باب کی 12ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں کہ نجات کا واحد وسیلہ جو مجھ سے داخل ہوگا وہ نجات پائے گا، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو ہمیں اس پر فخر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر 5ویں بات فخر کی یہ ہے کہ اس کے وسیلے سے انسان کی خدا تک رسائی ہے۔ یہودی مذہب میں کوئی شخص سیدھا براہ راست خدا تک نہیں جا سکتا تھا، اس کو کاہنوں کے پاس آنا پڑتا تھا۔ کاہن خدا تعالیٰ تک رسائی کا ایک ذریعہ تھے، خادموں کے ذریعے سے، اور پھر سردار کاہن ساری امت کے گناہوں کے کفارے کے لیے سال میں ایک دفعہ بخشش اور معافی کے لیے خدا کے حضور جاتا تھا۔ تو گڈ فرائیڈے کے دن آپ نے سن لیا کہ جب خداوند نے جان دی تو ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک، تاکہ انسان براہ راست کسی پادری کا، کسی بشپ کا، کسی لیڈر کا محتاج نہ ہو۔ کوئی شخص بھی اپنی کوٹھڑی کا دروازہ بند کر کے بائبل لے بیٹھے، خدا سے باتیں کرے، خدا کے حضور اپنا دکھ بتائے، اپنا دل خدا کے حضوری میں اونڈیلے۔ مسیح یسوع خدا اور انسان کا درمیانی ہے، اس کے ذریعے سے خدا کا تک انسانوں کی کیا ہو گئی ہے۔ اور پھر 6ٹھی بات، صرف یسوع مسیح کی ذات ہے جو آنے والے غضب سے کیا کرتی ہے؟ بچائے گی، وہی آپ کو بچائے گی۔ اس لیے رومیوں کے خط کے 8ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اب سے جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم۔ جو شخص نجات پا گیا ہے اس کو امیر آدمی کی طرح عذاب میں مبتلا ہونے کا خوف اپنے ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ مسیح ہمیں آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ کیسے؟ صلیب پر چڑھ کر دکھ دے کے دکھ سہ کے نجات کا بندوبست کر کے اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم خدا نخواستہ کسی دوزخ میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ایبسنٹ فرام باڈی پریزنٹ ود دا لارڈ۔ ادھر سے روح پرواز کرے گی، ادھر آپ سیدھے دوسری دنیا میں خدا کی حضوری میں ہوں گے۔ تو یہ شان مسیحا کی ہے، آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ پھر فلپیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی صلیبی موت، اس نے بشریت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، صلیبی موت گوارا کی، اسی لیے خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا۔ تو آپ کس کے پیروکار ہیں؟ آپ اس مذہب کے بانی کے پیروکار ہیں جس کا نام کیا ہے؟ تو پھر کرسچن ہونے سے شرمانا چاہیے۔ میں ایک دفعہ فروری کے مہینے میں لاہور جا رہا تھا کسی ضروری کام سے، سردی بہت، دھند بہت، تو ایک کینیڈین بزنس مین میرے ساتھ بیٹھا، بڑی باتیں کرتا رہا۔ فلائٹ لیٹ تھی کیونکہ لاہور میں بڑی دھند تھی تو جہاز اتر نہیں سکتا۔ بڑ کرتا جائے، جی میں اتنے سالوں کے بعد آیا ہوں پاکستان، میاں تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، دیکھو جہاز ہے، لیٹ ہو گیا، کوئی بتاتے نہیں کیوں ہوا۔ چپ کر کے میں سنتا رہا، اپنی بتاتا رہا۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ کیا بزنس کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرا بھی ایک چھوٹا سا بزنس ہے۔
کہنے لگا کیا ہے؟ میں نے کہا روحوں کا بزنس ہے۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے اس کو کہا میں پاسٹر ہوں۔ کہنے لگا اچھا ماسٹر ہیں آپ؟ میں نے کہا نہیں، میں نے ماسٹر کب کہا ہے؟ میں نے کہا میں ایک مسیحی ہوں، میں انجیل کی منادی کرتا ہوں۔ بھائی اس بندے کو تو ایسے جو ہے سانپ سونگھ گیا۔ اس کے بعد وہ فلائٹ گئی لاہور، جہاز کے بھی اوپر تو کبھی نیچے، کیونکہ ویزیبلٹی نہیں تھی۔ تو وہ اس نے میرے سے بات نہیں کی، تو میں اندر سے ہنس رہا تھا۔ میں نے کیا جرم، میں نے یہی بتایا نا کہ میں مسیحی ہوں۔ اس سے پہلے گھنٹہ میرے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ اچھا میں نے یہ بتا دیا تو اس تو ایک لفظ نہیں بولا میرے سے۔ خیر گئے لاہور، انہوں نے کہا جی نیچے پائلٹ کو رن وے نظر نہیں آ رہا، ہم واپس جا رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے کیا، میرا گھر 4 کلومیٹر ہے، میں گھر جا کے سو جاؤں گا، پھر اگلے دن آ جائیں گے۔ تو میرے ساتھ اس نے ایک لفظ نہیں بولا۔ مجھے آج تک نہیں بھولتا، کیوں آپ ایسا رویہ کرتے ہیں؟ کیا ہم شرمائیں؟ جس نام سے، جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، اس سے ہم کہلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے سامنے ہم نہ ذکر کریں؟ کیوں نہ کریں بھائی، کیوں نہ کریں؟ میں نے اتنا بسوں پہ سفر کیا، میں کوئی نہ کوئی کتاب رکھتا ہوں مسیحی اپنے ہاتھ میں۔ کئی لوگ آنکھ چرا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، تو کوشش میری ہوتی ہے سوال کریں، ان کو بتائیں۔ تو کئیوں کو میں یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا یہ لیں آپ بھی پڑھیں۔ بتایا میں کرسچن ہوں، مسیحی۔ پھر کوئی نہ، ایک دن ایک بزرگ، میرا خیال ہے کہ سے اپنا یہ قائد اعظم کی زیارت کا ایک بزرگ، سفید داڑھی، تو اپنے نواسیوں کو اپنی بیٹی کے ساتھ چھوڑنے کے لیے آ رہا، تو کتاب پر دیکھ رہا۔ میں نے کہا آج ہی صاحب کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ کتاب پکڑو پڑھو۔ کہتا میں دیکھ رہا، تم کیا پڑھ رہا ہے؟ تو یہ قادری صاحب کی کتاب ہے۔ میں نے کہا نہیں، پادری صاحب کی ہے۔ تو کتاب تو نہیں اس کو نے پڑھی۔ جب اس نے سنا میں کرسچن ہوں، کہتے یار تمہارا نبی تو بڑا کرامات والا تھا، اس کو تو اللہ نے بڑی شان دیا، اور کہتے ہیں کہ وہ دیکھو اس کو صلیب بھی دیا گیا، چپ رہا، کوئی لڑائی نہیں کیا۔ وہ بزرگ کہہ رہے کبھی مت شرمائیں، مغرور نہ ہو، متکبر نہ ہو، غیر مسیحیوں کو گھٹیا نہ سمجھے، وہ بھی انسان ہے، بہتوں کے پاس کسی حد تک سچائی ہے۔ اپنے محبوب کے عشق کا تذکرہ کریں، نہ کہ دوسروں پر کیچڑ اچھالیں، اس کی تعلیم ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ تو وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، اس پر آپ فخر کر سکتے ہیں۔ پھر آپ جلال کی امید پر فخر کر سکتے ہیں۔ دنیا تو حیران کی حیران ہو جائے گی جب آپ سب سفید پوشاک پہن کر ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے۔ اس کا آنا بہت ساری قوموں کے لیے تعجب کا باعث ہوگا۔ کیا آپ کی یہ امید ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آئے گا، میں ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کروں گا؟ استقبال کروں گی۔ ساری دنیا کے مسیحی آسمان پر سے مسیح کے ظہور کے کیا ہیں؟ منتظر اور مشتاق ہیں، اور کہتے ہیں یسوع آ، سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ۔ تو یہ فخر ہے ہمارا کہ ہم اوروں کی طرح نا امید نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے خداوند کے آسمان پر سے ظاہر ہونے کے منتظر اور مشتاق ہیں۔ پھر 9ویں بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب جو ہیں، اکثر مذاہب کا آپ مطالعہ کر لیں، ہر مذہب کے لوگ کسی نہ کسی طرح سے نور ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن مسیح پر فخر کی بات یہ ہے کہ مسیح صرف نور ہی نہیں ہے، وہ حقیقی نور ہے۔ نور میں اور حقیقی نور میں سمجھ آ گئی آپ کو کیا ہو سکتا ہے؟ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں لکھا نا، حقیقی نور جو دنیا میں آنے کو تھا، جو ہر ایک آدمی کو کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے۔ اسی لیے مسیحی نور کا فرزند کہلاتا ہے۔ اس لیے مسیحی تاریکی کے بے پھل کام نہیں کرتا، وہ نور میں زندگی بسر کرتا ہے۔
اور شان دیکھیے اس عظیم ہستی کی کہ جس نے کہا میں دنیا کا نور ہوں، اگر کوئی میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا۔ اور آپ کو کیا عزت اس نے بخش دی ہے، آپ کو بھی مجھے بھی کہہ دیا تم کیا ہو، تم دنیا کے کیا ہو، نور ہو۔ تو اس بات پر ہم کیا کر سکتے ہیں، فخر کر سکتے ہیں کہ ہم صرف نور کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم حقیقی نور کے ماننے والے ہیں، اور صرف عقلی طور پر ماننے والے نہیں ہیں۔ اس نور نے ہمیں کیا کیا ہے، منور کیا ہے۔ اس نے ہمارے اندر سے برائی ناراستی کی تاریکی کو کیا کر دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ صبح کا ستارہ ہمارے دلوں میں اس نے طلوع کر دیا، چمکا دیا ہے، اور ہمارے باطنوں کو نئی زندگی دے کر اس نے بدل دیا ہے۔ اور پھر دو باتیں اور کہہ کے میں رک جاؤں گا۔ کیا مسیح کے علاوہ کسی نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں؟ قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ کسی کو زندہ کرنا، جو خود زندہ نہ ہو سکے وہ دوسرے کو زندہ کیسے کرے گا؟ مسیح، قیامت کا مطلب تھا جی اٹھنا۔ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کبھی کچھ کہا، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو وہ، اور اگر کوئی جیتا ہے مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک نہ موت کو نہ دیکھے گا نہ مرے گا۔ یہ شان آپ کے مسیح کی۔ اور آخری بات جس کا مجھے اور آپ سب کو، سارے جہان کو اس کی ضرورت ہے، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا دوں گا۔ کوئی اور نام بتا دو جس نے یہ وعدہ کیا کہیں سے آرام ملتا ہو۔ یہ صلیب پر مصلوب ہونے والی ہستی ہے جو آرام دیتی ہے۔ آپ میں سے کسی کو ملا ہے آرام؟ کب ملا تھا؟ جب آپ نے اس کو اپنے دل کے تخت پر بٹھایا ہوگا۔ ہماری بے چین روح کو جو گناہ کر کر کے تنگ آ گئی تھی، بزرگ پولس کہتے ہیں رومیو، جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا، میں نہیں کرنا چاہتا، میں رہ ہی نہیں سکتا، وہ میرے سے ہو جاتی ہے کیونکہ گناہ مجھ میں زندہ ہے۔ لیکن روح کا آرام واحد ہستی اس کی پیشکش کرتی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے غیر قوموں میں سے لوگ جادوگروں کے ستائے ہوئے، اور کئی بدعتوں کے ستائے ہوئے، اور نفروں کا شکار لوگ جب مسیح کی صلیب کے تلے آ جاتے ہیں، ان کے اندر آرام آ جاتا ہے۔ جب وہ اس کی تعلیم کو قبول کر لیتے ہیں جو جوئے کی مانند ہے، انہوں نے کہا کہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ کیا ہے، ہلکا ہے۔ تو پھر کیا ہم مسیح پر فخر کر سکتے ہیں؟ کیوں لکھا ہے کہ جو کوئی فخر کرے خداوند پر فخر کرے۔ بزرگ پولس نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور بات پہ فخر کروں سوائے اس کے کہ مسیح کی صلیب کی وجہ سے میں اس کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں گناہ کے اعتبار سے۔ اب میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب جو زندگی میں گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھنے سے۔ اچھا بھی کوائر والوں یہ بتاؤ کہ تم یہ گیت گا سکتے ہو صلیب اٹھا کے تجھے چلنا ہوگا یا نہیں؟ شک میں لگ رہے ہو مجھے۔ آ جاؤ سب، میں ہی لیڈ کروں گا اگر نہیں آتا۔ سب کھڑے ہو جاؤ۔ ہاللیلویا۔ پرانا گیت ہے، بہت کم ہم یہاں گاتے ہیں، لیکن کوئی نہیں، سیکھنے سے آتی ہیں چیزیں۔ ہے اس گیت کی کتاب میں، مارک دیکھو، صلیب اٹھا کے تجھے چلنا ہوگا، آج پربھو کو دل دینا ہوگا۔ تو صلیب سے مت شرمائیں، اس پر فخر کریں، فروتنی کے ساتھ، تکبر سے نہیں، گھمنڈ سے نہیں، فروتنی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا، تو ہی ہے سب میں۔
हाँ हाँ मैं भी करूँगा, नहीं आप करें। चलना होगा सलीब उठा के तुझे चलना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, सलीब उठा के तुझे चलना होगा, सलीब उठा के तुझे चलना होगा। राहों को अपनी छोड़ के आजा, राहों को अपनी छोड़ के आजा, नई ये जिंदगी नाम में ले जा, नई ये जिंदगी आराम में ले जा, आज प्रभु के लिए सलीब उठा जा, आज प्रभु के लिए सलीब उठा जा, आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, सलीब उठा के तुझे चलना होगा, सलीब उठा के तुझे चलना होगा। प्रेमी मसीह से प्रेत लगा दे, प्रेमी मसीह से प्रेत लगा दे, प्रीत मसीह से नाई लगा दे, प्रीत मसीह से नाई लगा दे, आज प्रभु की जोत लगा दे, आज प्रभु की जोत लगा दे, आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, सलीब उठा के तुझे चलना होगा, सलीब उठा के तुझे चलना होगा। दूर करेगा गम तेरे दिल का, दूर करेगा गम तेरे दिल का, पाप ढाके नया जीवन देगा, पाप ढाके नया जीवन देगा, आज प्रभु के लिए आना होगा, आज प्रभु के लिए आना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, सलीब उठा के तुझे चलना होगा, सलीब उठा के तुझे चलना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, सलीब उठा के तुझे चलना होगा, सलीब उठा के तुझे चलना होगा। सब खड़े रहें, एक और गीत हम गाएंगे, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये हमारा इतराफ़ है, क्योंकि हमारा फ़ख्र ना अपनी अच्छाई पर है, ना मेहनत पर है, ना रास्तबाजी पर है, ना रोज़ों पर है, हमारा फ़ख्र जो है खुदावन पर, उसके कलाम पर, उसके वादों पर, उसकी सलीब पर है। तो हम सच्चाई के साथ, समझ के साथ, ईमान के साथ उस खुदावन को जलाल देते हुए ये गीत गाएंगे, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू
अपनी दया से जो मुझको शिफा से, तू अपनी दया से भर मुझको मसा से, यीशु की वफा से भर मुझको मसा से, यीशु की वफा से। तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, दुआ तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, दुआ कर मुझ पे फजल तू, ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फजल तू, ये मेरी दुआ, पर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा दुआ अपनी मोहब्बत से मुझको सदा दुआ मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मसीहा की मानिल मुझे तू बना, मसीहा की मानिल मुझे तू बना, मेरे लबों पे यही है दुआ, दुआ मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ दुआ दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, दुआ Jesus, hallelujah, praise God. आइए अज़ीज़ो हम दुआ करें। कदूस प्यारे मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी पाक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे पाक खुदा। यकीनन तू जिंदा खुदा है खुदावन यीशु जी, आपकी कब्र खाली है क्योंकि आप जिंदा हैं, इसलिए अपने लोगों के दरमियान मौजूद है और अपने वादे के मुताबिक आज हम में चलते फिरते हैं मेरे पाक खुदावन। मेरी दुआ है मेरे पाक खुदावन यीशु जी, आज अपने लोगों को अपने जख्मी हाथों से छू ले मेरे पाक खुदावन और बरकत दे मेरे पाक खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे पाक खुदावन इस खुशी के लिए, इस शादमानी के लिए जो आपने हमें बख्शी है मेरे पाक खुदा।
कि आपने अपने लोगों को खुशी से भर दिया मेरे पाक खुदावन। आपसे ही तसल्ली आती है मेरे पाक खुदावन, और इत्मीनान आप ही से मिलता है। यीशु मसीह के नाम में आज अपने लोगों को छू कर मेरे पाक खुदावन खुशी इत्मीनान से भर दे यीशु मसीह के नाम में। हम शुक्रिया अदा करते हैं मेरे पाक खुदावन सारी हमद और तारीफ के लिए। आए मेरे पाक खुदावन जो तेरे लोगों ने तेरे लिए की है, सारा जलाल खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्स को मिले खुदावंदा। तो अपने बच्चों की इस हमदो सना को कबूल फरमा मेरे पाक खुदावंदा, और बरकत दे मेरे पाक खुदावंद। आज हमारा जमा होना खुदावंद, आए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारा जमा होना तेरे जलाल का बायस बने मेरे पाक खुदा। जो कलाम आज हमने सुना है तेरे बंदा से, यीशु मसीह के नाम में वो 30, 60, 100 गुना हमारी जिंदगियों में फल लाए मेरे पाक खुदा बंदा। अबलीस उसे चुराने ना पाए, अबलीस को शर्मिंदा कर तू फाते है मेरे पाक खुदावंद। तूने कब्र पर फतह पाई है, तूने मौत पर फतह पाई है, तूने अबलीस और बदरुओं पर फतह पाई है मेरे पाक कदूस खुदावंद। यीशु के नाम में आए मेरे पाक खुदावंदा, तू हमें भी फतह याबी का शादियाना बजाने का फजल दे। हम भी ऐसी जिंदगी गुजारे मेरे पाक खुदावंद कि हमारा उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना खुदावंद इससे सारा जलाल तुझे मिलता रहे खुदावंदा, ताकि हम भी एक फतहमंद मसीह जिंदगी गुजार के तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। सारी इबादत के लिए एक बार फिर से हम शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगता और पाता हूँ, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रिफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको सलाम। इबादत बर्खास्त है। मसीह का जी उठना आप सबको मुबारक, और कोशिश कीजिए बाहर ज़्यादा रश ना करें और जल्द से जल्द अपने घरों को रवाना हो।